बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और हमारे मसाइल का हल लिए प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इंसान की प्रोटीन की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा गोश्त से हासिल होता है और गोश्त इंसानी प्रोटीन की ज़रूरियात के अंदर एक बड़ा अहम मुकाम रखता है। इंसान को हासिल होने वाले गोश्त और मुसलमानों को हासिल होने वाले गोश्त की 24% ज़रूरियात पोल्ट्री से पूरी की जाती है। पोल्ट्री की सनत दुनिया की बड़ी सनतों में शामिल होती है। पाकिस्तान दुनिया भर में पोल्ट्री पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर फार्म से लेकर मुर्गी बेचने वाले शख्स तक 45 लाख से ज़्यादा अफराद का रोज़गार पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता है। हम उन उमूर का जायज़ा लेंगे और उन सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारे जहनों के दरीचों पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सूरतों में नमूदार होते हैं। हम उन उमूर का जायज़ा लेंगे, उन इक़दामात को ज़ेर बहस लाएंगे कि जिनके ज़रिए पाकिस्तान मज़ीद अफराद को पोल्ट्री की सनत में रोज़गार दे सकता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर ला सकते हैं और पाकिस्तान से पोल्ट्री की मसनूआत को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान को खुद कफील मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की पोल्ट्री की सनत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिम साहब ने। आप गुज़िश्ता 17 साल से पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम जो ब्रायलर खाते हैं, मुर्गी, चिकन, उसका साइकिल किस तरह स्टार्ट होता है? ब्रॉयलर में हमारे पास सबसे ऊपर जो पाकिस्तान में मौजूद है वो ग्रैंड पेरेंट होता है। ग्रैंड पेरेंट के अंडों से पेरेंट फ्लॉक निकलता है और पेरेंट फ्लॉक के जो अंडे जब हैचरी में भेजते हैं वहाँ से हैच आउट होते हैं तो उसको हम ब्रॉयलर कहते हैं। फिर ये ब्रॉयलर फार्म के ऊपर जाता है, वहाँ पे 35 डेज़ के बाद ये मुर्गी की शेप में तैयार होता है और फिर ये मार्केट आ जाता है। इस तरह से इसका ये साइकिल पूरा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 2 तरह के शेड चल रहे हैं, एक तो है कंट्रोल शेड, एक है ओपन शेड। डॉक्टर साहब, कंट्रोल शेड के अंदर तो चूज़ा जल्दी जवान हो जाता है ओपन शेड की निस्बत। आया कंट्रोल शेड के अंदर चूज़े की जो हाइजीन होती है, चूज़े की सेहत, वो ओपन शेड की निस्बत बेहतर रहती है? जी, आपने काफ़ी हद तक ये बात ठीक कही, इसलिए कि जो जिसको हम कंट्रोल शेड कह रहे हैं बेसिकली वो मैकेनाइज्ड शेड है जिसके अंदर हमने चूज़े को एक बेहतर इन्वायरमेंट मुयस्सर किया है और साथ साथ उसकी हाइजीन के जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से बर्ड वहाँ पे एक तो जल्दी तैयार होता है, दूसरा वहाँ पे क्योंकि इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, उसके मुताबिक जो बर्ड की रिक्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, उसकी एयर की वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और एक अच्छी फीड जो हाइजेनिक फीड है वो वहाँ पे उसको मुहैया होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो करता है और जिसमें बीमारी के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो ब्रॉयलर पैदा किया जा रहा है, इसकी परवरिश हो रही है, इसके ऊपर शुरू दिन से ही, पहले दिन से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। हम उन सवालात का जायज़ा 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहला सवाल इसकी फीड के अंदर शामिल होने वाले हराम अज्जा हैं जिसकी वजह से लोगों की एक, मैं अक्सरियत नहीं कहूँगा लेकिन लोगों की मुनासिब तादाद ब्रॉयलर का गोश्त ना खाने का मशवरा देती है और खाती भी नहीं है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि एक तो इसके अंदर कोई ऐसे हराम अज्जा शामिल नहीं है इसकी फ़ीड के अंदर, क्योंकि इसकी फ़ीड के अंदर जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं वो इसके फेदर मील होता है या इसका बोन मील होता है। तो जब हम देखते हैं घरों में भी, हम जो मुर्गियाँ देहातों में भी पालते हैं तो वो भी मुर्गियाँ बाहर खाती हैं, वो भी नालियों में चूंचे डालती हैं लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो हम उसको हलाल करके खाते हैं, तभी वो हमारे लिए हलाल होती हैं। हाँ जी। और इसमें ऐसा इसकी फ़ीड जो है वो बल्कि बेहतरीन फ़ीड जो है वो मुर्गी खाती है। इसमें बेहतरीन जो कॉर्न है, जो मकई है, वो इसका कोई 30-40% हिस्सा होती है इसकी खुराक का। फिर चावल का जो नक्कू है, जो टूटा हुआ चावल होता है, वो इसका हिस्सा होता है। फिर गंदम इसका हिस्सा होती है, सोयाबीन इसका हिस्सा होती है। आप देखते हैं कि कितनी बेहतरीन प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट हैं जो इसका हिस्सा होती हैं, तब जाके ये इतनी इसको बेहतर ग्रोथ मिलती है।
اور ساتھ ساتھ ملٹی وائٹامنز جو ہیں وہ ایک ریگولر سورس ہوتے ہیں اس کو جو ملتے رہتے ہیں. اسی فیکٹر کی وجہ سے برڈ جو جلدی گرو کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی حد تک یہ مرغیوں کی فیڈ سے متعلق یہ کیس چلا جس کے اندر یہ بھی ٹریسز شامل تھے کہ یہ پروف ہوا کہ مرغی کا جو میل امپورٹ کیا گیا پاکستان کے اندر اس میں سور کی چربی اور سور کے گوشت کے کچھ انگریڈینٹس تھے. یہ بھی تو پاکستان میں وقوع ہو چکا ہے نا، جس کے کچھ 250 سے 300 کے قریب کنٹینرز تھے جن کو تلف کرنا پڑا. آپ کی بات کسی حد تک درست ہے. میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کی پروٹین یا اس کا جو فیٹ ہے وہ یہاں پہ امپورٹ کی گئی. ہوا یہ تھا کہ وہاں اس کو کہتے ہیں میٹ اینڈ بون میل، وہ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ریزرویشن نہیں ہے. ایون کہ FDA جو امریکہ کی سب سے بڑی اتھارٹی ہے اس نے بھی اس کو وہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہیں چیزیں اپروو کیا ہوتا ہے. اس میں مائکروبیل لیول جو جس کو بیکٹیریا کہتے ہیں وہ منیمم ہوتا ہے اور میکسیمم اس کے اندر پروٹین کے لیول ہوتے ہیں. جو فوڈ کے مرغی کے فیڈ کے اندر اس کی گروتھ کے لیے ایک بہترین ہوتے ہیں اور اس کو انرجائز کرتے ہیں اور اس کو انہینس کرتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی کو. اب ہوا یہ کہ جب پاکستان میں وہ آیا تو اس کے جو کنٹینر یوز ہوئے تھے اس وقت وہ کنٹینر اس سے پہلے کسی پورک کے میٹ کے لیے یوز ہو چکے تھے. اس کے صرف ریزیڈیوز کا افیکٹ آیا تھا جو جب یہاں پہ چیک ہوا اور وہ اتنا کم تھا کہ بہت منیمائز تھا. اس کے باوجود ان کو سب کو تلف کر دیا گیا. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب جو شریعت ہے میری نظر وہ ہم انسانوں کے لیے ہے، ہمیں انسانوں کو ہی اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو پراپر طریقے سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جانوروں کے لیے ہے کہ جانوروں کے اوپر ہم شریعت لاگو نہیں کر سکتے. جانور تو کہیں سے کچھ بھی کھاتے ہیں اور اس کے لیکن جب اس کو حلال ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم تکبیر پڑھ کے اس کو حلال کرتے ہیں. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے جو میل امپورٹ ہو رہا ہے اس میں پورک کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا؟ ایک تو اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سخت پابندیاں عائد کی ہیں. جو ہمارے کسٹمز کے لوگ ہیں وہ ہر جو ہمارا اس طرح کا کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو وہ کراچی ہو، لاہور ہو، کہیں بھی ہو جہاں ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے وہ سیمپلز ہیں وہ پہلے لیبس میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ چیک ہوتی ہیں وہ چیزیں، پھر اس کو بعد وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو لیب ہیں وہ بھی ابھی اتنی اکوپڈ نہیں ہیں کہ وہ جو پراپر پورک کو چیک کر سکیں. اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے جو امپورٹر ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو ہماری لیبز ہر اس پروڈکٹ کے اندر پورک نکالنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کلچر ہے کہ وہاں پہ پھر ڈیلے ہوتے ہیں اور امپورٹ میں پرابلم آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر ہم پاکستان کے اندر یہ جائزہ لیں کہ پولٹری کی صنعت آپ کیا سمجھتے ہیں کس لیول پہ کھڑی ہے؟ کہ یہ بگنر تو نہیں ہوئی کم از کم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیوکر لیول پہ ہے یا یہ ایک امپروونگ یہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپروونگ صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے. اس وقت ہم انڈیا سے بہت آگے ہیں. ہماری جو آٹومائزیشن ہے فارمز کی، ہمارے جو کنٹرول انوائرمنٹ کنٹرول شیڈز ہیں ابھی تک انڈیا میں یہ متعارف نہیں ہو سکے. اس لیول تک متعارف نہیں ہو سکے. ہمارے سے 20% بھی متعارف نہیں ہو سکے. اسی طرح ہی ہمارے مقابلے میں 20% بھی نہیں ہے. وہاں پہ ابھی تک اوپن شیڈ چل رہے ہیں، وہی سسٹم ہے ان کے پاس. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ابھی اس چینج کو شاید قبول نہیں کیا، اڈاپٹ نہیں کیا. اسی طرح ہمارے پاس جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہمارے پاس جو پیرنٹ فلاک ہے، گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ الحمدللہ پاکستان میں شروع ہی سے ہمارے کیونکہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں تھے، سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں جو اس کے آنرز ہیں، تو ان کے پاس یہ شیڈ پہلے دن سے ہی اس میں میکینیکل اور میکنائز سسٹم کے اندر تھے. اور اس لیے ہمارا پیرنٹ فلاک اور گرینڈ پیرنٹ فلاک سے جو وہ انڈے لے رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کو ٹچ کرتے ہیں، سم ٹائم ان کو وہ کراس کرتے ہیں. اتنا بہتر ان کی پرفارمنس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری پولٹری کی صنعت ہے اس کے اندر کہاں کہاں ڈرا بیک ہے، کہاں کہاں کمی ہے جس کو وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو امپروو کیا جائے، ان فیلڈز کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، نہ کہ ہر شخص صرف پولٹری پروڈکشن کے اندر آ جائے؟ اگر جب ہم اس کا ایک پورا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات بالکل بڑے کھلے طریقے سے مان بھی لینی چاہیے کہ ابھی ہمارے جو پری ریکوزٹ ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ 2002 میں جو برائلر کے لیول پہ جو آٹومیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ 2002 میں شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پری ریکوزٹ پوری کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس نہ اس طرح کا ہمارے پاس ویٹنیرین کا سٹاف تیار ہوا تھا. اچھا. نہ پروفیشنل تیار ہوئے، نہ پیراویٹ سٹاف تیار ہوا، نہ اس کے سپروائزر تیار ہوئے اور نہ ہاؤس کے اندر کام کرنے والے لوگ تیار ہوئے. اچھا. اب اس کا پرابلم یہ آیا کہ اس کی وجہ سے ہی
ہماری جو ہائیجین کے معیار ہیں، جو ڈس انفیکشن کے لیول ہیں، جو کلیننگ اینڈ واشنگ کے سلسلے ہیں، وہ ابھی تک ہم اس کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہیں، اور آج کل بھی اس کی وجہ سے ہی ہم کافی پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں ابھی لک آفٹر کرنا پڑے گا اور ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بیماری پھیلتی ہے، برڈ فلو تھا آج سے کوئی 3-4 سال قبل، وہ پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس طرح آج کل جو رانی کھیت کی بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ ایک اتنے بڑے پیمانے پر یہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور ہم ان کو روک بھی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے کسانوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے؟ آپ نے بہت اہم توجہ دلائی ہے جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا ہر سال بلکہ نہیں، ہر مہینوں لاکھوں روپیہ ڈرین آؤٹ ہوتا ہے اس انڈسٹری سے، اور اس کا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں لیجسلیشن نہیں ہے پراپر، اور اس میں قانون سازی کی کمی ہے۔ قانون سازی کی کمی ہے۔ اچھا، آپ کس سلسلے میں قانون سازی کی بات کر رہے ہیں؟ ہوتا یہ کہ پوری دنیا کے اندر جب فارم بنتے ہیں تو فارم ٹو فارم ڈسٹینس ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنے فاصلے پہ دوسرا فارم نہیں بن سکتا۔ تو جو ہمارے پاس ہم نے بھی یہاں پہ کوشش کی تھی، وہ جو کم سے کم 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ایک شیڈ سے دوسرے شیڈ کا، تو وہ اس کو ابھی تک اڈاپٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کے قریب شیڈ بنائے، اپنی سہولت دیکھی، اپنی سہولت دیکھتے انہوں نے شیڈ بنا دی۔ اب لیکن وہ شیڈ تو بن گئے ہیں، وہ اس لیے جب ایک شیڈ پہ اوپر بیماری آتی ہے تو وہ دوسرے شیڈ میں بھی شفٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایئر بورن ڈیزیز بھی اس کے اندر ہیں، اور ایسی بیماریاں بھی ہیں جو انسانوں سے شفٹ ہوتی ہیں، جب ہم چل کے جاتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، ہماری گاڑیاں جاتی ہیں تو ان سے شفٹ ہوتی ہیں، تو ان کو ہم کنٹرول نہیں کر پا سکے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب پرابلم دیکھنی پا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قانون سازی اس کے لیے سب سے اہم جز ہوگا اگر ہم نے اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ جی ہمیں پہلے اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی، فارم ٹو فارم جو ڈسٹینس ہے اس کو لازمی کرنا ہوگا، اور اس میں پنجاب گورنمنٹ نے کافی کچھ ایکٹیویٹی کی بھی ہے کہ اس کو ہم لاگو کر سکیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب میں اور سیکٹری لائف اسٹاک نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، لیکن اب لیٹ ہو گئے ہیں ہم پچھلے۔ یہ بتائیے کہ 1 کلومیٹر کے اندر جو کوئی اور کسان کام کرنا چاہے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی تو پاکستان میں ایک ایشو ہے کہ لینڈ جس کے پاس ہے وہ نئی جگہ سے لینڈ خریدے گا، 1 کلومیٹر کے اندر کوئی دوسرا فارم نہیں بن پائے گا، تو اسی 1 کلومیٹر کے اندر اگر 2 لوگ افورڈنگ ہیں اور وہ اپنے فارم بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہاں جائیں؟ تو اس میں پھر یہی ہے کہ لیکن ہمارے پاس کیونکہ اویئرنیس کی بھی کمی ہے اور تھوڑی سی ایجوکیشن کی بھی کمی ہے، وہ صرف ایک ہی صورت میں بنا سکتے ہیں کہ وہ دونوں جو ہیں جب ان کا برڈ آئے تو وہ اکٹھے مل کے ڈالیں اور اکٹھے مل کے نکالیں۔ اس کو کہتے ہیں سنگل ایج، کہ ایک ہی وقت میں ٹوٹل برڈ آئے، اس کی ایک ہی ایج ہو، یعنی ایک ہی دن آئے۔ 1 کلومیٹر کے اندر جتنے فارم ہیں ان کی ایک ایج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی ایک ایج کے اندر ہی وہ تمام برڈ اس میں ڈالا جائے فارموں میں اور وہاں سے نکالا جائے۔ ایج کے ڈفرنس سے بھی ڈیزیز پھیلتے ہیں؟ جی، ایج کے ڈفرنس سے ہی، کیونکہ اس کو ہم سنگل ایج کہتے ہیں، آل ان آل آؤٹ، سارے برڈ آئے گا اور سارا یہ وہاں سے اٹھ جائے گا۔ جب ہم اس کو ڈفرنٹ ایج میں اس کو شفٹ کریں گے تو پھر ڈیزیز ٹرانسفر ہوگی بڑے برڈ سے چھوٹے برڈ کی طرف۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کسان جب دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے سے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور تک کوئی بیماری آ گئی ہے تو اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس پولٹری فارم والے کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ جو بیماری ہے وہ اس کے فارم تک نہ پہنچ سکے؟ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جب وہ بیماری دیکھتا ہے تب اس کو کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی اس کو کرنا چاہیے کہ جب اس کا فارم جب خالی ہوتا ہے تب اس کو ڈس انفیکشن، کلیننگ یہ پراپر طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو کیمیکلز باہر سے آتے ہیں جو ریکمینڈڈ ہیں ان کو پراپر پوری ڈوز کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر استعمال جب واش ہو جائیں، فارم صاف ہو جائیں، پھر اس کا ہوتا ہے سویب ٹیسٹ، کہ اس کا جگہ جگہ سے آپ ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر اس کو لیب میں بھیجتے ہیں، لیب کنفرم کرتی ہے کہ اس کے اندر بیکٹیریا کا لیول کتنا ہے، ٹوٹل کاؤنٹ کتنا ہے بیکٹیریا کا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ برڈ ابھی ڈالنے کی پوزیشن میں ہے یا اس کو دوبارہ صاف کرنا پڑے گا۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد جب آپ برڈ ڈال لیتے ہیں پھر اس کو ڈیلی چاہیے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں برڈ کی موجودگی میں جو کیمیکل جن کی پرمیشن ہے ان کو ڈیلی سپرے کرے، سراؤنڈنگ میں ڈیلی سپرے کرے، تاکہ جو اس کے جو پیتھوجنسٹی ہے، جو پیتھوجنس ہیں ان کو منیمائز کرے، ان کی جراثیم کے لیول کو کم کر سکے، تاکہ اس کے فارم کے اندر چیلنج کم سے کم ہو، اس طرح سے وہ اس کو بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کچھ یوں کریں گے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ اگر پولٹری کے بزنس میں مزید آنا چاہتے ہیں تو انہیں کس طریقے کی پولٹری میں آنا چاہیے، کون کون سی فیلڈز ایسی ہیں جن کے اندر واسٹ پوٹینشیل موجود ہے اور جس کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔